वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एक तो अहम इश्यूज़ जो हैं जो सियासी तौर पे आजकल बहुत हाईलाइट हो रहे हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी फ़ैसला आया है ख्वाजा बरदरान की बेल के हवाले से। जब से ये फ़ैसला सामने आया, अपोजिशन जो है वो बहुत शिद्दत के साथ नैब के इदारे को ख़त्म करने का मुतालबा कर रही है। अदालती जो फ़ैसला था उसने नैब के कानूनी और इंतज़ामी सलाहियतों के ऊपर बहुत से सवाल उठाए और बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया जिस तरह नैब ऑपरेट करता रहा है। यहाँ तक कहा कि लगता है कि जो नैब है वो सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं को इल्ज़ामात में गिरफ्तार करने का काम कर रहा है। नवाज़ लीग के साथ साथ अब पीपल्स पार्टी भी चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा जो है वो मांग रही है और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस कानून को या तो तरमीम की जाए या ख़त्म किया जाए। हुकूमत को लग रहा है कि अपोजिशन एक दफ़े फिर ये कह रही है, जवाज़ बना रही है इस जजमेंट को ये कहने के लिए कि उनके ख़िलाफ़ जो करप्शन के केसेस हैं उनमें किसी तरह कमी आए कि अगर नैब के ऊपर प्रेशर रहेगा उसको बंद कर दिया जाएगा, उसके कानून में तब्दीली की जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन जो है इस वक्त वो बातचीत चल रही है नैब के कानून के अंदर तरमीम करने के हवाले से, मगर अभी तक लग रहा है ऐसा कि कोई ख़ास इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ। मुशावरत जारी है मगर अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। दूसरा जो अहम इशू है वो है पाकिस्तान के अंदर रिवायती और डिजिटल मीडिया की आज़ादी का। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब के ऊपर सवालात उठा दिए हैं इस हवाले से, जो कोई मवाद मौजूद है उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल से कानूनी मुआवनत भी मांगी है, और दूसरी तरफ सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का जो अगवा था और उसके बाद वो वापस जो आए एक दिन के अंदर अंदर, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय के हवाले से एक अहम फ़ैसला जारी किया है। इन इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सेनेटर सैयद शिबली फराज साहब, ये वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं। वेलकम टू द शो सर। शिबली साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि आज भी गालिबन कोई हुकूमत की और अपोजिशन की मीटिंग हुई थी नैब के कानून के हवाले से, तो सर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि क्या उसके अंदर कोई प्रोग्रेस हुई, नहीं हुई तो क्यों हुई? Ji, I think we've lost the senator's connection. We'll be right back after a short break. वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें सेनेटर शिबली फराज साहब से। जी सर, आप ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे पूछ रहे थे कि गालिबन आप एक मीटिंग से आ रहे हैं जो अपोजिशन के साथ हुकूमत की हुई नैब के कानून के अंदर तरमीम के हवाले से, तो सर आप हमारे साथ कोई तफसील शेयर करेंगे कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ? कोई प्रोग्रेस हो पाई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, या अभी तक मामला जो है वो फंसा हुआ है किसी इशू पे? देखिए जी, बिल्कुल आज मीटिंग हुई थी और उसमें अपोजिशन के भी अरकान थे, सारी पार्टीज के, और हमारी हुकूमती पार्टी भी के मेंबरान भी थे। तो बेसिक जो डिस्कशन हुई वो इसी बुनियाद पे हुई कि हमारे सामने दो इश्यूज थे। एक तो था फैटफ के रिलेटेड जितने भी बिल्स हैं वो, और नैब का जो बिल है उसके लिए वो उसका भी वो था। लेकिन जो जो इशू उठा वो यही था कि उनकी बातों से, अपोजिशन की बातों से ये लगा कि वो नैब के बिल अपनी पसंद के मुताबिक और फैटफ के जो कवानीन हैं उनको एक इकट्ठा देखना चाहते हैं। मानी ये कि वो उस पर नेगोशिएशन करना चाहते हैं। ये दूसरे लफ्ज़ों में, अगर नैब का कानून उनकी पसंद के मुताबिक ना बने तो वो फैटफ पे हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। लेकिन आपको पता है जो फैटफ के जो कवानीन हैं, जो बिल्स हैं, वो तो हमारी मुल्क के लिए हैं, वो किसी हुकूमती पार्टी के लिए, पाकिस्तान के लिए हैं। और ये एक ऐसा ये लॉ मेकिंग हमारी एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि हम पे जो आलमी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने हम पे उसकी फुलफिलमेंट हम पे लाजिम की है। तो इस वजह से ये सेनेटर कोई साहब, इतना यहाँ तो अच्छा सवाल ये उठता है कि इतनी देर क्यों कर दी हुकूमत ने? सर ये अगर गालिबन ये जो लॉज हैं फैटफ के, ये अगस्त से पहले या अगस्त में पास करने हैं, और अब इनके ऊपर आप अपोजिशन से नेगोशिएशन कर रहे हैं।
نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے ہی ان پرنسپل یہ بات غلط ہے کہ ہم فیٹف کے بلز پہ وہ کوئی ہمارے تجویز کردہ تو نہیں ہے. یہ تو جو ریکوائرمنٹس ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی، فائنینشیل ورلڈ کی، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی، تو وہ تو ان کو ہم نے پورا کرنا ہے. یہ کوئی ایسا لا تو نہیں ہے جو ہم من پسند لا بنا رہے ہیں اپنے تئیں. یہ تو ہم نے وی ہیو ٹو فلفل دوز ریکوائرمنٹ جو کہ ہم سے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ تو کوئی ہماری بات نہ ہوئی، یہ تو ملک کی بات ہوئی، اور ہمیں انفارچونیٹلی ہمیں یا فارچونیٹلی ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا، اس کے لیے لیجسلیشن کرنی ہوگی. آپ کہہ رہی ہیں کہ دیر سر کیوں یہ لگی، کب تو تک ہم ظاہر نے ہے کہ اس میں لیجسلیشن کرنی ہے فیٹف والی؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ہمیں یہ امید ہے کہ آنے والے بیفور 3 اگست یعنی پارلیمنٹ جو ہے جو کہ عید کے بعد ریکنوین ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ یہ اسی عید سے پہلے ہی یہ پاس ہو جائے. لیکن جو اصل ایشو ہے وہ ہے دیکھیں سر جی تو نیب بل کا. یہ جو فیکٹر جی سر تو بتائیں کہ جی نیب کے پوچھیں. اوپر آپ کی اور جو اپوزیشن ہے ڈس اگریمنٹ کس چیز کے اوپر ہے؟ کون سی ایسی مطلب کہ کنڈیشنز وہ اپوزیشن ڈالنا چاہ رہی ہے جس پہ حکومت مان نہیں رہی؟ دیکھیں، جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو بیسک بنیاد ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف اگر آئی تھی، اس نے الیکشن لڑا، تو ہمارا جو سب سے بڑا جو ہمارا جو ووٹر بیس ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہو. اب ہم اپنے بیسک جو ہمارا سٹینڈ ہے اسے تو ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے. ویئرز جو اپوزیشن کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ تو بالکل اس کا اپوزٹ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو بھی خواہشیں ہوں اکاؤنٹیبلٹی کے لحاظ سے وہ پوری ہوں. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا جس میں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کو ایک محض ایک ٹھکوسلا بنا دیں. یہاں دیکھیں، جب تک آپ اپنے ان لاز کو اچھی طرح سے امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس میں کوئی ایسے سکم نہیں چھوڑیں گے، تو وہ تو پھر نیب جو ہے تو ایک آئی واش ہوگا، اور وہ میرا خیال ہے ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور ہم بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، کیونکہ تو وہ سر ہمارا وہ بیسک حکومت ویو. اپوزیشن کیا ایسی چیزیں ڈلوانا چاہتی ہے قانون میں یا ترامیم کروانا چاہتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ آئی واش رہ جائے گا قانون اس کے بعد، یا اکاؤنٹیبلٹی کا جو ادارہ ہے وہ کمزور پڑ جائے گا؟ دیکھیں، نہیں، اصل جو نیب کا جو ادارہ ہے تو وہ تو نیب قانون کی وجہ سے بنا ہوا ہے. مطلب ایسی کوئی اس کی حیثیت تو نہیں ہے. ظاہر ہے قانون جس طرح کا ہوگا اسی کے مطابق اس کی وہ ہوگی، اسٹرینتھ ہوگی. تو جو اپوزیشن ہے وہ بیسیکلی اسی قسم کے ہمیں انہوں نے کوئی کانکریٹ پروپوزلز نہیں دی ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پچھلے جو لاز تھے، جس میں ایک لا تھا جو کہ فاروق نائک صاحب نے بھی پیش کیا تھا، اور اس کے بعد وہ سینٹ سے پاس بھی ہو گیا، لیکن اس کو ابھی خود ہی ڈسون کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے. اور وہ اب ہم ان کو دے رہے ہیں، طے یہ ہوا ہے کہ ہم ان کو کل تک ہم ان کو ایک نیا ڈاکیومنٹ دیں گے نیب ریلیٹڈ لاز کا. اور فیٹف کا بھی، جو کہ فیٹف کا بھی ہم نے دیا تھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ریڈ اٹ انہوں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا تھا. لیکن بنیادی طور پہ یہ دونوں بلز جو ہے نا ان کو کل دے دیے جائیں گے، اور منڈے کو ہماری دوبارہ میٹنگ ہوگی جس میں کہ کانکریٹ پروپوزلز بھی ایکسچینج ہوں گے اور ان پہ پھر بحث بھی ہوگی. تو آئی تھنک یہ ایک بنیادی جو وہ ہے اس کا، جو اگر آپ جنرلی دیکھیں تو یہی بن رہا ہے کہ ہمارا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی فوکس بل ہے، اور وہ جو ہے اپوزیشن چاہے گی کہ وہ ان کی پسند کے قوانین بن سکیں. لیکن ان دا اینڈ آئی تھنک کہ سر ایک جو بہت یہ نیب کے کوئی قانون ایک کے ایسا اوپر تنقید ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو اریسٹ کے پاورز ہیں نیب چیئرمین کے. سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ ہے اس حوالے سے. کیا آپ لوگوں نے کوئی ترامیم کی ہیں جو آپ ڈرافٹ دے رہے ہیں اپوزیشن کو کہ اریسٹ پاورز میں تبدیلی کی جائے، یا اپوزیشن کوئی اس کے اندر تبدیلی چاہ رہی ہے؟ موسٹ پرابلی بیکاز جو ہماری ترامیم تو مورل جو ایک تو ہم نے پہلے ایک پاس کر دیا تھا جس میں کہ وہ پبلک اکاؤنٹ پبلک آفس ہولڈرز کے لیے آرڈیننس وہ جو تھا، جو بیوروکریٹس تھے، آرڈیننس جو تھا وہ تھا. لیکن دیکھیں، یہ جو ابھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں اپوزیشن والے، تو آپ کو یاد رہے کہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے،
بٹ زیادہ تر پیپلز پارٹی والے اس بات پہ شور مچا رہے ہیں کہ جی نیب کو بند کر دینا چاہیے, نیب کو یہ کر دینا چاہیے, گھر جانا. پہلی بات تو یہ کہ ان کا اتنا ویک مورل ایک سٹینڈنگ ہے کہ وہ ان کے منہ سے تو اچھا ہی نہیں لگتا کہ وہ بلاول صاحب جو ہے تو اس کو بند کرنے کی اور چیئرمین نیب کو گھر جانے کی بات کر رہے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. they have serious corruption charges ہیں, اور یہی بات ہے کہ جو accused ہو وہ کہے کہ جی اسپورٹ کو بند کر دو. I mean that is preposterous, that is ridiculous. تو جو بنیادی طور پہ جو کیسز بنے ہوئے تھے جو کہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لا بھی ان کے زیر سایہ چلتا رہا. نون اور پیپلز پارٹی کے دوران حکومت میں اس وقت ان کو خیال نہیں ہے because they never took it seriously. ان کا تو خیال تھا کہ یہ ہم اپنے پولیٹیکل بیک بلیلنگ کے لیے استعمال کریں گے, اس لیے جو بھی کیسز ہوئے ہیں پاس کے جو مین سیریس کیسز ہیں وہ تو پی ایم ایل این نے نون پیپلز پارٹی پہ اور پیپلز پارٹی نے نون پہ کیے ہوئے ہیں. تو اس میں تو ہمارا لینا دینا تو کوئی سینیٹر نہیں صاحب ہے. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے زیادہ پریشر آ رہا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کم پریشر ڈال رہی ہے نیب کے قانون کو چینج کرنے کے لیے یا اس کو بند کرنے کے لیے؟ نہیں, آئی تھنک پریشر ایکول ہے, لیکن کچھ زیادہ ووکل ہیں. میرا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ زیادہ ووکل ہے. نون لوگ جو نون ہے وہ جو ہے تو اتنی انٹرسٹڈ ہے کہ اس کو لا کو سافن کیا جائے, جو کہ ہم کرنے والے نہیں, بیکاز وی ڈونٹ وانٹ کہ جی یہ جو اکاؤنٹیبلٹی یا یہ جو ادارہ ہے وہ اسی طرح سے ڈسفنکشنل یا ڈیفینگ ہو جائے جس طرح کے باقی ادارے بن گئے ہیں, جس میں کہ ان دونوں پارٹیز کا بڑا میجر کنٹریبیوشن ہے. تو سر پھر یہ تو لگ رہا ہے کہ آپ کے اور اپوزیشن کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے, تو یہ منڈے تک کیسے آپ لوگ ایک کوئی اتفاق کریں گے اگر اتنا آپ دونوں کے درمیان فاصلہ ہے ان ٹرمز آف واٹ the law should stand for؟ نہیں, دو چیزیں ہیں. ایک ہے نیب لا اور دوسری جس طرح میں نے کہا کہ فیٹ ایف کے لاز ہیں. اب جو نیب لا ہے وہ تو اٹ کین گو, ڈسکشنز کین گو آن فار منتھ 2 months وٹ ایور ٹائم اٹ ٹیکس. لیکن جو فیٹ ایف کے جو لاز ہیں وہ تو ہم نے جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ ہمیں ایک خاص مدت کے اندر ان کو اپروو کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو فیٹ ایف کے قوانین ہیں وہ تو ملک کے قوانین ہیں, ملک کے لیے بنے, اور وہ ہم نے بنانے ہیں بیکاز ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک گرے لسٹ میں جائے یا بلیک لسٹ میں جائے. اس کی جو ریپرکشنز ہوں گی وہ تو بہت سیریس ہوں گی. اینڈ آئی ایم شیور کہ جو اپوزیشن میں کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو کہ دے وڈ لائک کہ ملک میں ایک ایسا پریشر آئے ہماری اکانومی پہ اور حکومت پہ کہ اس سے جو ہے تو ہم انڈر پریشر آ جائیں. جو ہماری اس لیے جو کوشش ہے وہ فیٹ ایف لاز زیادہ اہم ہے, کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا, اور جو نیب لا ہے یہ تو اپنے انٹرنل اس کے لیے, تو اس کے لیے ہمیں جی. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یوٹیوب کے اوپر آج کل گفتگو ہو رہی ہے, سپریم کورٹ کے اندر بھی بات ہوئی, لوگوں کو خدشہ ہے کہ کہیں حکومت اس کو بین نہ کر دے کیونکہ اس کے اوپر کچھ ایسا مواد ہے جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کا اس ایشو کے اوپر کیا سٹینڈ ہے؟ آر یو ان فیور آف اور آر یو کنسیڈرنگ کہ یوٹیوب یا ایسے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو آپ بین کریں گے؟ دیکھیں جی, اس میں بین کرنا از ناٹ آئیڈیلی دا بیسٹ چوائس, کیونکہ آج کل ہم دیکھیں دنیا اس طرح جڑ گئی ہے اور ہم اپنے آپ کو انٹرنیشنل اس سے ایک طرف تو ہم ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے, لیکن دوسری طرف ایک بہت ہی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مواد اس پہ آتا ہے, مطلب ہے کہ وہ آیا ہمارے ملک کی جو ہر لحاظ سے ہماری سوشل, ہماری کلچرل, ہماری سیکیورٹی, ہماری ایک جو ملک کی انسٹیٹیوشنز ہیں, تو ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا باہر لوگ بیٹھ کے اس پہ جو بھی مواد ڈال دیں. یہ تو وہی والی بات ہے کہ آپ کو ایک کھلا لائسنس مل جائے. تو ہم we are trying to create a balance. یوٹیوب کو بین کرنے سے وہ مواد آپ پاکستان آنے سے روک دیں گے؟ نہیں, دیکھیں میں یہ کہتا ہوں نا کہ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ آپ ایک چیز کی کو الاؤ کرنا لیگلی ایک بات ہوتی ہے, آپ اس کو ڈس الاؤ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسمگلنگ کے تھرو نہیں ہوگی, وہ اپنا ہے. لیکن قانون اور جو لا اور جو گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ ہے وہ تو قانون کے طور پہ تو جو ہے نا اس کے بارے میں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. I have not thought through اس کو ہم نے پوری تفصیل سے نہ ڈسکس کیا ہے ابھی,
اور نہ ہم نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ میں آپ کو ایک جنرل وہ بتا رہا بالکل ہوں، صحیح. ایک اوپینین بتا رہا ہوں، جس کے ہم میرا خیال ہے کہ بالکل اس پہ صحیح. بحث سینیٹر ہونی چاہیے. صاحب، رننگ آؤٹ آف ٹائم، بہت ایک اہم واقعہ پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں ہوا. ایک صحافی کو اغوا کر لیا گیا. آپ نے بھی اس کے اوپر بات کی، پھر وہ واپس آ گئے، کورٹ نے بھی نوٹس لیا. اب سر، کیا حکومت کو اس حوالے سے انویسٹیگیشنز کروا رہی ہے؟ کیا آپ انکوائری کر رہے ہیں کہ ہوا کیا؟ کس طرح اسلام آباد کے اندر سے ایک صحافی کو اس طرح، چاہے چند گھنٹوں کے لیے ہی ہو، کوئی اغوا کر کے لے جائے اور پتہ ہی نہ چلے؟ پولیس کو، انتظامیہ کو، ایوری بڈی واز لیفٹ کلو لیس. دیکھیں، اس میں تو اوبیسلی کل ہماری جو اس کی انفارمیشن کی جو قائمہ کمیٹی ہے، اس میں یہ ڈسکس بھی ہوا تھا. پولیس کے آفیشلز بھی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ہم سے وقت مانگا ہے 3 روز کا. تو اس میں وہ ساری انویسٹیگیشن، بیکاز دیکھیں جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے انفارچونیٹلی اس کا ٹائم تو لگتا ہے، 2-3 دن اس میں لگیں گے، وچ واز فیئر اماؤنٹ آف ٹائم، جس میں کہ پورے جو اس کے محرکات ہیں، جو ڈیٹیل ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے تو اس میں رپورٹ میں آ جائیں گی. اور سپریم کورٹ نے بھی ظاہر ہے کہ وہ ان کو بلایا ہوا تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات کروں کہ دیکھیں جی، کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے، اور اسپیشلی می ایز انفارمیشن منسٹر، کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے دوران حکومت یا اس کے دوران وزارت ایک ایسا واقعہ ہو جس میں کہ جرنلسٹ کمیونٹی پہ کوئی آنچ آئے. ظاہر ہے میری تو یہی کوشش ہوگی کہ جو بھی جرنلسٹ ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہیں، اسلام آباد آئے. مجھے ایک چیز عجیب سی لگ رہی ہے جس میں کہ دیکھیں، صحافی چاہے وہ بابر ہو یا ادھر میمن ہو، جو ہے عزیز میمن ہو، جو کہ مرڈر ہو گئے، ان کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹس بھی سامنے ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میڈیا پہ بھی وائرل ہوئی. تو اس میں جو ہے نا، اس کو صرف ایک ہی زاویے سے اور صرف ایک شہر کے کانٹیکس میں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی بحث یہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو اپنے جو اس کی جو وہ ہے سلانٹ ہے، اس کو جو ہے نا بڑا کیئرفل ہونا ہوگا ہمیں، کیونکہ بالکل سر، مقصد یہ ہے سلانٹ کہ نہیں ہونا چاہیے. سر، یہ بتائیے گا کہ جب سے متی اللہ جان صاحب واپس آئے ہیں، کیا آپ نے ان سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ کیا آپ نے ان سے بات کی ہے؟ کچھ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیں جی، وہ تو کافی مصروف تھے. میں نے فون کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا رابطہ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ. میں آج رات کو پھر کوشش کروں گا کہ میری ان سے صحیح. بات ہو جائے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے یوٹیوب کے اوپر تفصیل کے ساتھ ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر جو قابل اعتراض مواد ہے اور جو مختلف ایپس ہیں جو پاکستان کے اندر استعمال ہوتی ہیں مگر ان کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. گزشتہ روز سپریم کورٹ کی طرف سے یوٹیوب کے اوپر جو قابل اعتراض مواد ہے اس کی موجودگی کا نوٹس لیا گیا. جسٹس قاضی امین صاحب نے اس طرح کے ریمارکس دیے کہ پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں ان میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جو اعلیٰ عدلیہ، افواج اور حکومت کے خلاف عوام کو بھڑکاتے رہتے ہیں. جسٹس قاضی کے مطابق اس رجحان کو ختم کرنا چاہیے، اور عدالت جو ہے ان دا مین ٹائم ان کا خیال تھا تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے. یوٹیوب کو اس معاملے کو لے کے اٹارنی جنرل اور دفتر خارجہ سے بھی معاونت طلب کی گئی. عدالت نے جو یوٹیوب کے اوپر قابل اعتراض مواد ہے اس کے خلاف یہ بھی کہا کہ جو ایف آئی اے اور اس طرح کی اتھارٹیز ہیں ان کا کچھ لگ نہیں رہا کہ وہ بہت افیکٹولی کام کر رہی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ کافی ممالک ایسے ہیں جہاں یوٹیوب جو ہے اس کو بین کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے. اب رد عمل جو تھا وہ فوراً آیا. سوشل میڈیا کے صارفین جو ہیں اور کچھ حکومتی وزراء انہوں نے بھی اس کے اوپر بیان دیا اور کہا، مخالفت کی اس طرح کے ایک آئیڈیا کی کہ سوشل میڈیا کو بین کیا جائے یا یوٹیوب کو بین کیا جائے. مگر لگ رہا ہے کہ ساتھ ساتھ اس طرح کے کچھ
इक़दामात जो है वो हुकूमत उठा रही है। एक सोशल मीडिया ऐप जो है उसको बैन कर दिया गया है, इसके साथ साथ टिकटॉक से भी उनकी इंतज़ामिया से जवाब तलब कर लिए हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निगत दाद साहब, ये डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खिलजी साहब, ये भी डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी निगत साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ये YouTube के ऊपर बैन की जो बात हो रही है ये पहली दफ़े नहीं हुई, इससे पहले भी इस तरह की ना सिर्फ बात हुई बल्कि हमने कुछ अरसे के लिए YouTube को बैन भी किया। और आजकल भी जब ये बात हुई है तो सबसे पहले जिन लोगों ने मुखालफत की उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि इसका माली नुकसान भी होता है पाकिस्तान को। तो ज़रा हमारे नाजरीन के लिए आप समझाइएगा कि अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग अ वेरी ऑब्वियस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इशू, इसका माली नुकसान क्या हो सकता है पाकिस्तान को अगर यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसको हम पाकिस्तान में बैन कर दें? बहुत शुक्रिया आरफा, एक दफ़ा फिर इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। देखिए, हम लोग बैनिंग के हवाले से एक यूजुअल नैरेटिव तो चल ही रहा है कि जो हकूक़ हैं उनको किस तरीके से कदगन लग सकती है बैनिंग से, और हमने पहले ही चंद सालों में देखा। लेकिन ये जो इकोनॉमी का सवाल है वो एक इंतहाई अहम सवाल है, जिसको जब अदालतें या मुख्तलिफ रेगुलेटर्स या लॉ इन्फोर्समेंट जब इन एक्ट्स के हवाले से फैसले करती हैं तो बहुत से एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनको नज़रअंदाज कर देती हैं। और ये डिजिटल इकोनॉमी का जो सवाल है ये बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान में इतने कोई क्लियर स्टैट्स और फिगर्स नहीं हैं कि यूट्यूब पे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं वो कितना अर्न कर लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत अहम ज़रिया है कि बहुत से लोग जब कंटेंट क्रिएट करते हैं तो दे अर्न मनी at the same time, not just through the YouTube platform but also जो जैसे कुछ promoters और influencers भी हैं। तो अब एक जो ट्रेडिशनल प्रमोशन का जो एक हमारे ज़माने में होता था कि टीवी और रेडियो, अब माहौल और इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज हो गई है। अब इन्फ्लुएंसर्स का एक अलग सेक्टर है जो कि इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके और डिफरेंट कंटेंट को और डिफरेंट इश्यूज को प्रमोट करता है, इन्फ्लुएंस करता है नैरेटिव, एंड देन दे अर्न मनी। सो इसका एक आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल इकोनॉमी का जो एस्पेक्ट है उसको अनपैक करने की ज़रूरत है। और जब अदालतें ये फैसले, अदालतें अगर इवन अंदिया भी दें या फैसले भी करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि इमिकस क्यूराई जो हैं, जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं या फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट्स उनको कहा जाता है, कि अगर आपको डिजिटल सफ़ेयर की इतनी आपको मज़ीद एक्सपर्ट ओपिनियंस लेने हैं तो ये ज़रूरी है कि जज साहिबान उन एक्सपर्ट से बात करें, इन यंग लोगों से बात करें जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और नॉट जस्ट यूट्यूब, बल्कि आप अगर देखें तो टिकटॉक की एक प्रॉपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर क्लास के पास उसने स्टीरियोटाइप ब्रेक किए हैं कि वो सिर्फ किसी ऐसे तबके के पास नहीं है जो कि प्रॉपर्ली लिख सकते हैं या ट्विटर जैसे सिर्फ प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर सकते हैं। वो एक इंतहाई सिंपल ऐप है जिसमें टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है और लोग डिफरेंट तरीके से वीडियोस के ज़रिए से उस पर अपना जो है वो अपलोड करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ टिकटॉक की अपनी एक स्मॉल इकोनॉमी है। तो ये तमाम चीज़ें अनपैक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही। और इसी उसामा, अगर हम आपको शामिल करें गुफ्तगू में इधर, और आप ज़रा ये बताएं थोड़ा सा तफसील से कि किस तरह लोग पैसे अर्न कर सकते हैं, और ये एक ऐसा ज़रिया है जहां शायद सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी जो है बहुत से लोगों के लिए आसान भी रहे अगर आप उसको उसका मवाजना करें जो ज़्यादा एक ट्रेडिशनल तरीक़े हैं या ट्रेडिशनल करियर्स हैं। सो ज़रा रोशनी डालें कि किस तरह लोग अर्न कर सकते हैं फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया एंड फ्रॉम यूट्यूब और फॉर एग्जांपल इवन टिकटॉक, और ये कितना अहम है इकोनॉमिक और सोशल मोबिलिटी के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा जो है अभी आपको पता है सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़रिए जो है जो माशी फ़ायदा लोगों को होता है, ख़ासकर निचले तबके के लोगों को, वो बहुत ज़्यादा हर तबके के लोगों को। तो बिज़नेसेस इसका इस्तेमाल करती हैं और इसके अलावा इंडिविजुअल्स भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें टिकटॉक पर मैं कल ही देखा था, एक वीडियो है
جس میں ایک دیہات میں رہنے والے حضور، ان کا جو ہے مٹی سے چیزیں بنانے کا کام ہے. وہ مٹی سے جو ہے چیز بنا کے ایک پیالہ بنا کے اس پہ انہوں نے لکھا 2 ملین لائکس. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دیہات میں مٹی کے کاریگر کو بھی 2 ملین کے قریب لائکس اور فالوورز مل چکے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی ایپس جو ہے بہت سے دیگر جو بڑے شہروں میں موجود نہیں لیکن دیہاتوں میں موجود بھی لوگوں کو ایک سوشل موبلٹی دیتا ہے، امپاورمنٹ دیتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو فنکار جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے لیے ایک بہت ضروری ایپ ہے. اس سے پہلے آپ دیکھتے تھے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں آنے کے لیے لوگوں کو جانا پڑتا تھا بڑے شہروں میں، فوٹو شوٹ کرا کے آڈیشن کرا کے پھر انہیں کوئی فنکار کا کام ملتا تھا، ایکٹنگ، سنگنگ اور ماڈلنگ دیگر انڈسٹریز میں. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب کے ذریعے لوگ اپنے ٹیلنٹ کو دکھاتے ہیں اور وہاں سے ان کو جو ہے آگے اپرچونیٹیز ملتی ہیں. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ کنیکٹڈ لوگ ہوں، اس پہ کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ہے، وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کی ہے اور وہ ڈیجیٹل پاکستان کی ہے جو اکنامک آرگیومنٹ ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک ایسا ملک ہو جہاں پہ جو ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہو، حکومت یا کورٹ کے آرڈر کے ذریعے کل کو کوئی بھی ایپ جو ہے بین ہو جائے، جس طرح ہم پاکستان میں ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، تو کیا باہر کی کمپنیاں پاکستان میں کام کرنا پسند کریں گی؟ مجھے نہیں لگتا. وہ ایسے ملک میں جائیں گی جہاں ان کو جو ہے اس قسم کے رسک اور تھریٹس موجود نہ ہو. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، جو ڈیجیٹل پاکستان کا ہم خواب دیکھتے ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہم پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس کو زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا. تو اکنامکلی ایک تو آپ انڈیویجول لیول پہ دیکھیں، لیکن آپ ایک بزنس انوائرمنٹ کو بھی دیکھیں جس میں اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے بہت زیادہ امپیکٹ آ سکتا ہے ہماری اکانومی کو آگے بڑھنے کے لیے. بالکل صحیح. ناظرین اس ایشو کی گفتگو جاری رکھیں گے بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں نگہداد صاحبہ سے اور اسامہ خلجی صاحب سے. نگہت صاحبہ، ہر کتنے مہینے یا کہہ سکتے ہیں دن کے بعد یہ ایشو پھر اٹھتا ہے پاکستان کے اندر کہ یوٹیوب پہ ایسی یا فلانے پلیٹ فارم کے اوپر ایسی ایک چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے، مناسب نہیں ہے، ناقابل قابل اعتراض ہے. تو کیا کوئی طریقہ ہے کہ ہم ایسا جو مواد ہے اس کو بلاک کر دیں رادر دین کہ ایک پورا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس سارے کو بلاک کریں؟ عارفہ دیکھیں، جو ریگولیٹری میکنزم آلریڈی موجود ہے وہ آپ کا قانون بھی دیتا ہے، آپ کا اپنا ریگولیٹر موجود ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. اور اس کے علاوہ ایون ایف آئی اے جو ہے وہ بھی ان سوشل میڈیا کمپنیز کو پی ٹی اے اور ایف آئی اے ریگولرلی ریچ آؤٹ کرتے ہیں. تو ایک تو میکنزم آپ کا موجود ہے، آپ اس کو آلریڈی استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کمپنیز کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں آفینسو جو کانٹینٹ ہے اس کے اوپر، اور اگر وہ ان کی کمیونٹی گائیڈ لائنس کو وائلیٹ کرے تو وہ اس کو ٹیک ڈاؤن کر دیتے ہیں. اور دوسرا ہے آٹومیٹڈ سسٹم، کہ ان کے الگوریدمز ڈیزائن ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا کانٹینٹ جو کہ اپلوڈ ہو اور وہ ان کے کمیونٹی گائیڈ لائنس کو وائلیٹ کرے تو وہ اس کو فوراً سے اتار دیتے ہیں. اس سے کچھ ایسا کانٹینٹ ہوتا ہے جو کہ لوگ دیکھتے بھی نہیں اور جیسے وہ اپلوڈ ہوتا ہے تو اتار دیتے ہیں. تو اس میں ایک امپورٹنٹ سٹیٹ ہے کہ جنوری 2020 سے مارچ 2020 تک جو ریموو کیا یوٹیوب نے پاکستان سے کانٹینٹ وہ 1,51,444 ویڈیوز تھیں. تو یہ امپورٹنٹ سٹیٹ ہے کہ آلریڈی ایسا ہو رہا ہے کہ جو چیزیں کمیونٹی گائیڈ لائن کو وائلیٹ کرتی ہیں وہ ٹیک ڈاؤن ہو جاتی ہیں، اور آپ کا اپنا ریگولیٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا کمپنیز کے ساتھ کانسٹنٹلی ان ٹچ ہے. اسامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا آبویسلی کمیونٹی گائیڈ لائنز جو ہوتی ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی، ان پہ پہلے بھی ہم آپ سے بات کر چکے ہیں کہ یہ کون ڈیفائن کرتا ہے، ڈٹرمن کرتا ہے، پر کیا ساتھ میں پاکستان کے اندر بھی ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی یا اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل اعتراض ہے یا مناسب نہیں ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کرے؟ کوئی ہمارے پاس بھی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے، اور از اٹ انف
کہ کوئی بھی جو ایک گورنمنٹ کا سٹیک ہولڈر ہے یا ہم کہہ ریاست کا ادارہ ہے وہ کہہ دے کہ یہ جو مواد ہے یا یہ جو بات کسی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کی ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ دیکھیں، جیسے نگت صاحبہ نے بھی آلریڈی مینشن کیا کہ سوشل میڈیا کمپنیز کے اپنے جو ہے بہت زیادہ ڈیٹیل کمیونٹی گائیڈ لائنز ہوتے ہیں. اس پہ ابھی ہم نے ایک ریسرچ بھی کی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس پہ سیفٹی کے، پرائیویسی کے، سیکیورٹی کے، ہیٹ اسپیچ کے، ٹیررزم سے ریلیٹڈ، ریپوٹیشن کسی کی خراب کرنے سے ریلیٹڈ بہت سارے ڈیٹیلڈ انٹرنیشنل لا کے تحت گائیڈ لائنز بنائے گئے ہیں سارے کمپنیز نے. اور اس پہ ریگولرلی جو ہے ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں جس میں ہم بھی اکثر جو ہے شامل ہوتے ہیں، جس میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کس طرح یہ ہونا چاہیے. اور دوسرا، اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں بھی کافی دیر سے سینسرشپ ہوتی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کس طرح سے سینسرشپ ہوتی جا رہی ہے تو بہت زیادہ سیاسی مواد جو ہے، جو پولیٹیکل اسپیچ ہے، وہ بھی بہت زیادہ سینسر ہوتا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ریاستی اور حکومتی اداروں کو ضرورت ہے کہ وہ سمجھیں کہ سب سے پہلے ایک بات تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے جس طرح اور میڈیم جس طرح ٹیلی ویژن یا نیوز پیپرز پہ ہوتا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ ہر کوئی اس پہ مواد ڈال سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو بلاک بھی کریں گے تو اس کو دیکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اور تیسری بات جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی آئینی حقوق کو دیکھنا چاہیے. تو آئین ہمیں آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے کی آزادی دیتی ہے، اور 19A کے تحت ہمیں رائٹ ٹو انفارمیشن کی آزادی کا حق دیتی ہے، جس کے تحت ہمیں ریزنیبل ریسٹرکشنز ڈالنے چاہیے. یہ نہیں کہ حکومت پہ کوئی تنقید کرے یا کسی ادارے پہ کوئی تنقید کریں تو اس مواد کو ہم ایک دم سے ہٹا دیں، کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک ہے. اور میرے خیال سے سپریم کورٹ کی جج نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ تنقید کریں، اپنی اظہار رائے کا استعمال کریں. جہاں تک بات ہے ڈینجرس کانٹینٹ کی جو کسی کو خطرے میں ڈالتی ہے، اس کی جس طرح نگت نے کہا آلریڈی ٹیک ڈاؤن ہوتا ہے اور پروسیسز موجود ہیں. اور جہاں تک بات ہے obscene اور vulgar content کی، اس میں بچوں کے لیے جو ہے بہت سارے میکینزمز ہیں. آپ یوٹیوب پہ اگر دیکھیں تو بچوں کے کنٹرولز ہوتے ہیں جو ان کے والدین جو ہے کنٹرول کر کے پن لاک لگا سکتے ہیں، جس کے تحت صرف جو انڈر ایج بچوں کے لیے مواد ہوگا صرف وہ ایکسیس کر سکیں گے. تو میرے خیال سے ہمیں ایسے میکینزمز کی آگاہی کرنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیٹ کو ایک سیف جگہ بنائے ہم بچوں کے لیے، اور جو ایڈلٹس ہیں ان کی جو فری اسپیچ ہے اس کو جو ہے ہم جمہوری جو اور آئینی جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر ہی رہنے دیں، بجائے یہ کہ ہم کسی سیاسی جماعت جیسے عوامی ورکرز پارٹی کی ویب سائٹ بلاک ہو چکی ہے پہلے PTA کی وجہ سے، بزنسز کی ویب سائٹ بلاک ہو چکی ہے، نیوز ویب سائٹ بلاک ہو چکی ہے. ایک ویب سائٹ تھی خبرستان جو کہ ایک طنزیہ سیٹریکل ویب سائٹ تھی، وہ بھی بلاک ہو چکی ہے. تو اس قسم کی سیاسی اسپیچ کو ایک جمہوری ملک میں بلاک کرنا بالکل مناسب نہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.